बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल कुरान वॉइस। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अजीब वाक़या सुनाएंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला गया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को आग से कैसे बचाया था। ये पूरा वाक़या हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल के मौजूदा नाम इराक है। वो खुद भी बुत परस्ती करता था और वहाँ के तमाम लोग भी बुत परस्ती करते थे। वो लोग बुतों की पूजा किया करते थे। वो खुदा को बिल्कुल ही भूल चुके थे। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान अपने पैगंबर को भेजा। नमरूद के महल में एक बहुत बड़ा नजूमी था। नजूमी ने नमरूद से कहा कि आपकी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, वो बुत परस्ती को ख़त्म करेगा और लोगों को अपने दीन की तरफ दावत देगा, जिससे आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नमरूद घबरा कर गुस्से में बोला कि औरत और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा पैदा ना हो, और हुक्म दिया गया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता उसे कत्ल कर दिया जाता। सुना है कि नमरूद के कहने पे 1 लाख बच्चों को कत्ल किया गया। मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिसका नाम तारीख ने नोना बताया है। नोना उस वक्त हामला थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हमल के आसार को छुपा दिया। जब उस बच्चे की वलादत का वक्त आया तो वो खातून नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ की एक गार में पनाह ले ली। उस खवातीन ने उस गार में एक बच्चे को जन्म दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार, मैं अपने इस बच्चे को इस गार में लिटा कर जा रही हूँ और तू ही इस बच्चे की रहनुमाई करना और मदद करना। ये दुआ करके बच्चे को बोसा देकर उस गार को पत्थरों से बंद करके वापस शहर की तरफ लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई, उसका बच्चा मुस्कुरा कर अंगूठा चूस रहा था और उसकी अंगूठे से अल्लाह के हुक्म से दूध जारी था। वो बच्चा कोई और नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह आपको ग़िज़ा पहुँचती रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना बढ़ते थे जितना एक महीने में एक बच्चा बढ़ता है। आपकी वालदा आपके पास रोज़ आती, आपको दूध पिलाती, आपका ख्याल रखती और वापस चली जाती। इसी तरह से आप 7 साल के हो गए। आपकी वालदा आपको दीन की बातें सिखाती, गुजरे हुए पैगंबरों के आपको वाक़यात सुनाती। आप ये सारी बातें गौर से सुनते और समझते, लेकिन आपकी वालदा को क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वो खुद ही एक पैगंबर है। आप अलैहिस्सलाम के 13 साल उसी गार में गुजरे। एक दिन आपने कहा, अम्मी जान मुझे भी शहर ले चलिए। तो आपकी वालदा ने कहा, नहीं बेटा, आपको वहाँ पर ख़तरा है। एक दिन यूँ हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त उस गार से बाहर आ गए और शहर में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम का एक चचा था जिसका नाम आज़िर था। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत है। तो रात में आज़िर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। कुरान पाक में आपके वालिद का नाम आज़िर कहा गया है। बहुत से उल्मा कहते हैं कि आज़िर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप न था। उनके वालिद तारिक थे और मुसलमान थे। लिहाजा कुरान पाक और हदीसों में आज़िर को आपका बाप कहा गया है। वो मजाज के तौर पर है और अरबों में ये रिवाज था कि चचा को बाप कहते हैं, या ये भी हो सकता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल हो गया हो और आपकी वालदा का आपके चचा से निकाह हो गया हो और चचा ने आपकी तरबियत की हो। आज़िर मट्टी, लकड़ी और पत्थर के बुत बनाता था। आज़िर के बेटे भी
وہ بھی بت فروشی کرتے تھے۔ ان بتوں کو بنا کر شہر میں بیچا کرتے تھے اور ان کا کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا آزر کے پاس شہر پہنچے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بیچنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھ دی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے شہر لے گئے، جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے، اور پھر اپنے چاروں اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ مجھ سے یہ بت خریدو جو بے جان ہے اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک بت پرست لوگوں کے لیے بہت ہی توہین کی بات تھی۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کی اور آپ کے چچا نے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح نہ کہا کرو۔ اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا جان، آپ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ ہی تو کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں۔ آزر نے چونک کر کہا، کیا تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو؟ آئندہ ایسی باتیں نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے کہا، عبادت اور سجدے کے لائق نمرود نہیں ہے اور نہ ہی یہ بیجان بت ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچیں اور نمرود نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ کون نوجوان ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آزر کے گھر پر جوان ہوا ہے۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آئیں۔ نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار پہنچے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک ایسے شخص کو جیل سے آزاد کروایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی جو بے قصور تھا۔ پھر نمرود بولا، میں بھی تو چاہوں جس کو زندگی بخش دوں اور جسے چاہوں موت دے دوں۔ میرے خدا ہونے پہ تجھے کیا شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اور فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے حکم دیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ اس وقت یہ ناسمجھ ہے۔ آزر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ابراہیم کو اپنے گھر ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف اور بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر اس کو بھیج دیتا ہوں، لیکن اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مضبوط تھا۔ گھر آ کر اپنے چچا سے کہنے لگا، اے چچا جان، آپ ان بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہو، آپ انہیں خود بناتے ہو۔ آزر یہ بات سن کر غصے میں آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکلے اور کہنے لگے، اے چچا، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، میرا خدا سچا ہے، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں
اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو بتوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور سارے بتوں کو اکٹھا کر کے پوجتے تھے اور اپنی روایات کو انجام دیتے تھے اور شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، بتوں کا محافظ بھی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے پہنچے۔ بت خانے کو بڑی ہی شان و شوکت سے سجایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ نے کھانا ان بتوں کے آگے رکھا اور کہا کہ یہ کھانا کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بولتے کیوں نہیں؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کھانا تو تمہارے آگے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بار پھر کہا، کھانا کھاؤ، مگر بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور بت خانے سے چلے گئے۔ شہر سے جب سارے لوگ واپس آئے تو بت خانے پہنچے۔ وہاں پر تمام بت ٹوٹ چکے تھے، ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ہی یہ سارا کام کیا ہو۔ وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا، یہ سارا کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، دیکھو اس کے کندھوں پر کلہاڑا بھی ہے۔ وہ کہنے لگے، یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ بول نہیں سکتا۔ بولنا تو دور کی بات، اس کی آنکھ میں اگر ایک مکھی بیٹھ جائے یہ تو وہ بھی نہیں ہٹا سکتا، پھر یہ کسی کو نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ اور تعجب کی بات تو یہ ہے، تم لوگ پھر بھی اس کو خدا مانتے ہو، اس لاچار کی پوجا کرتے ہو، اس کو سجدے کرتے ہو، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی ہی یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے کہ پتھر، مٹی اور لکڑیوں کے پتلوں میں کون سی طاقت ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم نے ہی ہمارے خداؤں کو ستیہ ناش کیا ہے۔ آج اگر تم کو چھوڑا تو تم نے آج تو صرف بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا بت خانہ ہی توڑ دو گے۔ وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، ابراہیم، تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ ہی آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اس نے جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کا فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل کی پوری تیاری کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے ارد گرد تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس شخص کو سزا دی جانی ہے۔ اس کی سزا کے لیے ایندھن اکٹھا کریں۔ اور ادھر بتوں کے پجاریوں نے بھی کہا کہ جو لوگ بھی ایندھن جمع کریں گے اس کی تمام خواہشیں ہم پوری کریں گے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
قید خانے سے باہر لایا گیا۔ جب آپ نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو آپ مسکرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا، جس کمرے میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر بیٹھے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کی اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا اور ان سب لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کس طرح پھینکا جائے۔ اس وقت شیطان نے لوگوں کے دل میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے اس آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت زمین نے کہا، اے پروردگار، مجھ پر ابراہیم کے علاوہ تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ تیرے اس بندے کو جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، اے پیارے اللہ، ابراہیم زمین پر وہ واحد بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، یہ لوگ اس کو جلا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی تھی جب وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے، اور فرمایا، اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے میری کوئی حاجت نہیں، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آپ کو وحی کی کہ سرد ہو جا۔ آگ سرد ہو گئی اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لے کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ وہ آگ بجھا دے۔ اور جب خدا نے وحی کی کہ آگ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی نہ رہی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ سب کچھ میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر پھر بھی وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ نمرود کو لگا کہ لوگ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے لوگوں کو لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان کو شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرود کے شہر میں رہ کر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی، انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ آپ کے پاس بہت بکریاں اور بہت سارا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور سامان لینا چاہتے ہو تو میں نے اپنی سرزمین میں اپنی جتنی عمر گزار کر یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر لٹا دو، پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب یہ بات بڑھ گئی اور یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا، سارے بیانات سننے کے بعد اس نے فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دیا۔ تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور اس نے ایک دن مقرر کر لیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
اتنے مچھر آئے جس سے فساد طاری ہو گیا۔ وہ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے، ان کے ناک، منہ اور کان میں گھس گئے اور نمرود بھی رسوا اور شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ نمرود کے دماغ میں گھس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے۔ نمرود اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا گزر لے کر اس کے سر میں مارے تاکہ اسے کچھ سکون آ جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔